जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा। तो लेकर आ चुकी हूँ टनटना कल की निस्बत वैसी खट्टी-मीठी और बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लें कि बहुत कुछ न्यू हुआ है आज के एपिसोड में, तो यकीनन आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो बिना मैं भी टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मैंने रोकने को किया, हॉस्पिटल चलते हैं, आप दिखा लीजिएगा। वो ज़रा नर्म पड़ी तो पारस के चेहरे के तासुरात में जो दर्द की लहर थी, इसमें शरारत घुली। हाँ, कहूँगा क्या कि किसने पीटा, वो भी ऐसी जगह। वो उसके सवाल पर शर्मिंदा होने की भरपूर एक्टिंग किए, मिटे मिटे आंसू के गाल पर चिपसा निशान, रिगड़ती मुस्कुराई। क्योंकि जो भी हो, पारस ने जो किया इसके बदले ये करे, अच्छी चास आई थी। कहिएगा बॉल हिट कर गई। वो नजरें झुकाती घबराई। नहीं, तुम्हारा दिया ये दर्द मैं सहूंगा, ताकि याद रहे कितना गलत किया और दर्द दिया। रुशाने, तुम्हारे लिप्स और गाल इतने पिंक हो रहे हैं, इनकी लाली तो कम करो, फिर हम निकलते हैं। और देखो, कोई शर्ट अगर मेरे साइज की मिले। ऐसे अपनी नुमाइश करते नहीं जा सकता। हजारों लड़कियों ने मर जाना है और मैं तुम्हारा मजीद गुस्सा नहीं सह सकता। पारस की तपाने की जरूरत रोशाने को तलवों लगी, सर पर बुझी। लड़कियों का नाम जब लिया, दिल चाहा गला गौंड दे। बेचारी सारी जिंदगी इस बंदे को किस किस से बचाती फिरेगी, सोचकर सीने में होल जबकि पेट में गिरा पड़ी। ये सुर्खियां आपके सी पापी रूप ने अनायत की। वहशी दरिंदे, अब 1 साल तक कोई पानी नहीं दूंगी, तरसा कर मारूंगी। हाँ। वो पैर पटक कर वापस अंदर घुसी, जबकि पारस को पता नहीं सब करके भी गैरत नहीं आ रही थी, उल्टा हंसी आ रही थी। फिर दर्द याद आया तो जनाब तकिए का मरहम देते बैठे। फिर यूं ही रुशाने को शर्ट लेकर आता दिखे, हंसा। शुक्र है यहाँ हर साइज की शर्ट्स थी। हंसे मत, मुंडी मरोड़ दूंगी, इस वक्त इतनी जहरीली हो रही हूँ। वो उसके पास शर्ट फेंक के बड़बड़ाई। तुम्हारे मुंह से वहशी दरिंदा सुनकर सरूर आ गया वैसे। पारस ने एक बार फिर हंसते हुए शर्ट पहनने की कोशिश की, पर जख्मी कंधा एक तरह मफलूज महसूस हो रहा था। और रुशाने की मदद किस मुंह से लेता, जो इसे टच करते भी अब 100 बार सोचती। थोड़ी शर्म खा लें पारस। वो आंखें निकालती गोरी। पारस की खसियानी हंसी फोड़ने का दिल चाहा। आज के करतूतों के बाद मेरा शर्म नाम की चीज से दिल उठ गया और तरके ताल्लुक हो गया। बेशर्म पारसी सा मुगलानी की जन्नत में खुश आमदीद वाइफी। अभी बस याद में रुशाने से तकियों के बाद मुक्के खाने का तलबगार था, और वो मारने वाली भी लग रही थी, खतरनाक जालिम हसीना। अभी होश में नहीं थे, वरना देखते सेरा मनहूस का क्या हाल किया। ऐसा ना हो वैसी सौगात आपके अंग अंग को भी मिल जाए, इसलिए मेरे से पंगे ना लें अभी। सा पारसी सा मुगलानी एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलते। वो साफ साफ सामने वाले को डरा रही थी, जिसे जरा शर्म ना आई। जबकि पारस की कोशिशें वो डीट बनी नाकाम होती देखकर बुरा सा मुंह बनाए खड़ी थी। खड़ी घूर क्या रही हो, शर्ट तो पहना दो, इतना बुरा हूं क्या मैं। पारस ने तकिया साइड करे उठकर शर्ट रोशाने की तरफ बढ़ाई। मुझे देखकर बताएं क्या बुरे नहीं हैं। वो नाराजगी से बरी बैठी थी। शर्ट खींचकर उसका गला पारस के सर से निकालते दाएं फिर बाएं बाजू पहनाए। वो तब सहमी जब पारस ने झुककर उसकी नाक चूमी। वो डरी इसलिए थी कि वो शदीद दर्द में थी। उसका सहम जाना पारस के लिए जमीन में दोसने जैसा था। ओके, कुछ दिन मैं तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन मुझसे डरो मत। पारस के कमजोर से सरगोशियाना लहजे पर वो आंखें उठाए थकान से तकने लगी, और फिर पलट कर नीचे कालीन पर गिरा। उसकी जीन्स का बेल्ट उठाकर पारस के हाथ में थमाया और खुद अपनी कैप्स उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा रुकी। अपने बालों को कवर किया, हैट पहने पलटी तो पारस शर्ट की एक्स्ट्रा फिटिंग पर शर्ट को सीने से खींचकर खुली करने में लगा था। ऐसे मत देखो। पारस की नजर रुशाने से मिली तो शिकवा खुद बहुत होंठों पर उमड़ा। चलें, हादी वेट कर रहा होगा। वो बरहमी जताती पारस का नीचे गिरा फोन उठाकर इसे थमाती। दरवाजे से बाहर निकली तो पारस ने आईने में खुद को देखते बिखरे बालों में हाथ फेरते बिठाए और मुस्कुराता हुआ रूम से निकल गया। सच शुक्र के हादी ने इतना नोटिस ना लिया और ना पारस ने उसकी तवज्जो रुशाने पर जाने दी। रुशाने पीछे बैठी, जबकि पारस ने आगे हादी के साथ ही जगह संभाली। शुक्र है आप ठीक हैं सर, चलते हैं अप्पी। हादी ने मुस्कुराकर कहते ही गाड़ी स्टार्ट की, जबकि फ्रंट मिरर से पारस की नज़र जैसे ही पीछे बैठी फोन स्क्रॉल करती रोशाने पर गई। मोहतरमा ने फौरन से पहले नजरें फेर कर मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। आहिल और शिजा ने आज वीज़ा ऑफिस जाकर पासपोर्ट और वीज़ा के साथ अगली मुमकिन फ़्लाइट का भी पता करवा लिया था। दोनों ने लंच बाहर किया था, पर डिनर उनका प्लान था कि बालाज और आयशा के साथ करें। आज पूरा दिन शाहताज आहिल को कॉल्स करते रहे थे, पर इसने जानबूझकर उनकी कॉल इग्नोर किए रखी। तभी जब वो लोग शाम वापस आ रहे थे तो अचानक से 2 गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को क्रॉस किया, एक पीछे और एक आगे। आहिल ने झटके से ब्रेक लगाई। आहिल मत रोके गाड़ी, ये जरूर चोर उचक्के हैं। शिजा ने जब आगे वाली गाड़ी रुकती देखी तो चिल्लाई। आहिल ने नासमझी से वापस गियर डालना ही चाहा, जब एक के बाद दिख रहे अगली गाड़ी से 4 अदद गन मैन्स निकलकर उनकी तरफ आए। आहिल,
وہ چیخی مگر وہ لوگ آ کر شیشے پر اپنی گنز مارتے انہیں باہر نکلنے کا سختی سے بول رہے تھے۔ کام ڈاؤن شزا، دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے ان کو، پینک مت کرو۔ آہل نے گیٹ ان لاک کرنا چاہا جب وہ اس کی بازو پکڑے اپنی طرف کھینچ گئی۔ آہل یہ گنڈے ہو سکتے ہیں، آپ کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، پر ادھر عام ہے، پلیز مت نکلیں۔ وہ خوف سے کامتی بولی اور آہل نے اب بھی مذاق میں ٹالا اور شزا کو تسلی دیتے اپنی بازو چھڑوائے باہر نکلا۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ آہل نے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کرتے سامنے کھڑے گارڈ کو حشمگی نظروں سے گورا۔ سوری لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، بدتمیزی کے لیے معذرت۔ دو گارڈز نے آہل جیسے توانا کو دبوچا جبکہ دوسرے دو نے بہت تمیز سے ڈری سہمی شزا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی کیونکہ اس سے منظور نہیں تھا وہ آدمی سے پکڑ کر نکالتے۔ میری بیوی سے 2 فٹ دور رہو۔ آہل نے ان دوسرے 2 گارڈز پر چیختے وارننگ دی۔ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ٹھنڈے ہو جاؤ داماد جی۔ اس گارڈ کا یہ کہنا مانو شزا اور آہل کا پارا چڑھا گیا۔ خیر وہاں تو دونوں کو مہلت نہ ملی، لیکن جب گاڑی رات 8 تک بہت بڑے ولا کے تاحد نگاہ پھیلے پورچ میں رکی تب گاڑی سے باہر نکلتی شزا اور آہل کو ضرور ساری کہانی سمجھ آئی۔ رہی صحیح کسر وہیں 3 پیس میں جلوے بکھیرتے شاہتاج عالم کے آنے نے پوری کی۔ آہل کی آنکھوں میں ایسے اٹھوا کر لانے پر شکایت تھی تو شزا کی آنکھیں غصے اور تکلیف سے سرخ ہوئیں۔ مجھے معاف کر دینا اس طرح اٹھوانے کے لیے، لیکن میں تم 2 کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک میں کافی برا سہی، لیکن یقین رکھو میں مہمان نواز بہت اچھا ہوں میرے بچوں۔ وہ آگے بڑھا، اپنی حرکت پر ذرا شرم نہ تھی۔ اس سے پہلے شزا آگے لپک کر ان پر چیختی، آہل نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا اور خود آگے بڑھ کر ٹھیک شاہتاج عالمگیر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے روبرو آن جما۔ نہایت برا لگا ہمیں، ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی آپ کو اور آنا نہ آنا ہم پر ہونا چاہیے تھا۔ ایسی حرکتیں کر کے آپ اپنی بیٹی کے دل میں مزید کڑواہٹ بھر دیں گے مسٹر شاہتاج عالمگیر۔ وہ سنجیدہ تو غضب ڈھاتا، اس کا شزا کے ساتھ انتہا کا سجنا شاہتاج کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ میں بس تم 2 کے ساتھ وقت چاہتا تھا، ہر حال میں نہ سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ رہی بات اس کے دل کی کڑواہٹ کی، ایک بار یہ میرے گلے لگی اس نے پگھل جانا ہے، یہ خوب میرے جیسی ہے۔ اب کی بار شاہتاج کا ایسا استحقاق شزا سے برداشت نہ ہوا۔ آندھی کی مانت لپک کر وہ آہل کے ساتھ ہی شاہتاج کے کچھ فاصلے پر آ رکی۔ دل مہربان لوگوں کے پگھلتے ہیں جو رحم دل ہوں، آپ کے اندر ایسا کچھ نہیں، سو مجھے خود سے ملانے کی کوشش مت کریں شاہتاج صاحب۔ میرا دل مر کر بھی آپ جتنا سخت نہیں ہو سکتا، اور مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی کوئی طلب نہیں۔ وہ بہت ناراض تھی، یہ ناراضگی دنوں کی تو تھی ہی نہیں، اس نے تو سالوں پر محیط رہنا تھا۔ مجھے تو ہے، تم کیا جانو میں تمہاری ماں کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ میرے اپنے گھر والوں نے مجھے پردیس کا وہ کتا بنا دیا تھا کہ ان کو میرے وجود سے صرف پیسے کی طلب تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ مجھے پاکستان لوٹنے نہیں دیتے تھے، کوئی نہ کوئی ایموشنل بلیک میلنگ۔ ان کو ڈر تھا شاہتاج واپس آیا تو اپنا سب کچھ ایک غریب گھر کی بیٹی کو سونپ دے گا۔ یہ سب میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے برداشت نہیں تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ منحاس پر وار دیا تھا، کیا کرتا اگر قسمت ہی بد ہوا تھی۔ اوپر سے وہ لوگ اچانک غائب ہو گئے، ورنہ وہیں بیٹھ کر اتنی طاقت تھی کہ پاکستان گنگال سکتا اپنی منحاس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ ان کی کسی بات یا بہلاوے میں آنے والی نہیں تھی، کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی، جھوٹ فریب سب مجھے ورگلانے کے ہتھ کنڈے ہیں آپ کے، یہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ امی کیسے نہ ملی؟ آئی ہیٹ یو۔ وہ کسی اور کے نکاح میں گئی، ان کی اسی دکھ کے بیچ جسمانی موت ہوئی، ذہنی تو آپ کے چھوڑتے ہی ہو گئی تھی۔ یہ سارے گناہ آپ کے سر پر ہیں شاہتاج صاحب۔ وہ اتنا وحشی چلائی کہ آہل اور شاہتاج دونوں کی آنکھیں اس کی تکلیف پر سرخ ہو گئیں۔ شاہتاج عالمگیر کا سر ندامت سے جھکا۔ میرے گلے مت لگو، پر میرے اس وحشت سے بھرے گھر میں تو آ جاؤ شزا، ایک مجبور اور بے بس باپ پر ایک احسان کر دو۔ آہل پلیز اسے اندر لاؤ بیٹا۔ وہ شاید اس قابل بھی نہیں تھے کہ اسے منا سکتے۔ وہ اندر گئے تو شزا آنکھیں جو آنسوؤں سے بھر گئیں رگڑتی پلٹی۔ آہل نے اس کی بازو دبوچے روکا، پر پلٹ کر شزا نے جن نظروں سے آہل کو دیکھا وہ سینے کے آر پار ہو گئیں۔ آہل آپ تو میرے اچھے دوست ہیں، یہ جہنم خانہ ہے میرے لیے، مجھے فورس مت کریں۔ وہ سسک اٹھی تو آہل نے اسے بنا کچھ کہے اپنی بازوؤں میں بینچ لیتے گلے لگایا۔ شاید اس لڑکی کی تکلیف کا مداوا اس وقت آہل مقدام کی یہی آسودہ باہیں کر سکتی تھیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے دکھ میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سامنے والے کی منت کرتی سے سختی اور التجا میں مرتی ذات دکھائی نہیں دیتی شزا۔ تم ان پر کوئی رحم مت کھاؤ، لیکن کوئی سرا تو پکڑاؤ انہیں اپنی زیادتیوں کو بدلہ دینے کا۔ ہر گناہ کی معافی اللہ نے اس دنیا میں بیچ رکھی ہے، پھر ہمیں بھی سخت دل بننے سے پہلے ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر ہی صحیح، پھر ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ تم میرے کہنے پر کر سکتی ہو اگر تو
کرو ورنہ میں تمہیں فورس کر ہی نہیں سکتا، اتنی پیاری ہے مجھے تمہاری خوشی۔ کچھ دیر وہ اہل کی نرم روح سہلاتے حصار میں اس کے لفظوں سے چھوٹتے آرام میں مبتلا رہی، پھر اس کی باہوں سے نکل کر آزاد ہوتے سامنے رک کر آہل کو دیکھنے لگی۔ کیا اسے آہل مقدام کی صورت اپنی تمام محرومیوں کا بدلہ نہیں دیا گیا تھا؟ یقیناً ہاں۔ آپ کے کہنے پر میں اندھا دھند کسی بھی راستے پر بھاگ سکتی ہوں آہل، شرط آپ کے ہاتھ کا میرے ہاتھ میں ہونا ہے۔ وہ اس کی مان کو توڑ ہی نہ سکی۔ آہل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس دباؤ پر شزا کی پلکیں سرور سے بوجھل ہوئیں۔ آہل کے ہاتھ پکڑنے کی قوت شزا پر لافانی طرز کے شافی اثر رکھتی تھی۔ میرے ساتھ جس بھی راستے پر چلو گی وہ خوبصورت منزل پر ہی رکے گا، اتنا تو غرور ہے مجھے اپنے دیے ساتھ پر۔ اف اس شخص کا خود پر اترانا، اپنے ہونے پر چہکنا، شزا کی ساری کڑواہٹ میں مٹھاس کے ذائقے اترنے لگے۔ میں نے آپ جیسا دوست کہیں نہیں دیکھا آہل۔ وہ مسکرائی، اپنی تمام تر رعنائیوں کو افسردگی کے رنگوں پر حاوی کیے۔ تم میرے جیسا ہسبینڈ بھی کہیں نہیں دیکھو گی۔ کھلے عام اور شزا کی طرف جھک کر سر ترچھا کیے، اس کی گردن کی اور گستاخانہ خمار سے لپکا، پر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلیوں کی ایک دو پوریں رکھے روک گئی۔ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، یہ بعد میں۔ شزا نے شرما کر نظریں جھکائیں اور آہل کے ہاتھ کو زور سے جکڑ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی ہلاوت آہل پر اتنی باری تھی کہ وہ بہکنے لگا۔ پھر پوری شزا کیسی قیامت تھی، خدا کی پناہ۔ مکرنا مت بات کے لیے، اگر تم نے مجھے میری چوائس کی نیکس نہ کرنے دی آج میں پتھر چبانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اتنا دانتوں کو کچھ ہو رہا ہے میرے۔ وہ جو مسکرا رہی تھی ہنس پڑی۔ آہل آپ ہاٹ ہو کر بھی اتنے سارے کیوٹ کیوں ہیں؟ اس کی مسکراہٹ سچ میں اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر سکتی تھی۔ کیونکہ میری شادی پھول سے جو ہوئی ہے، میری آگ تمہیں جلا نہ دے تبھی اللہ نے مجھ میں تمہارے لیے نرمیوں کا کنٹینر الٹ دیا ہے۔ ایسے جواب جو دنیا سے الگ ہوں بس مقدام برادرز ہی کے خرافاتی دماغوں میں جنریٹ ہو سکتے تھے۔ اف میں واری اس کنٹینر پر، اب چلیں یا پلان بدل لوں میں؟ وہ جلدی سے آہل کے جذبات سے ڈر کر دمکی لگا گئی، چلو چلو، اور اس کے ساتھ ہی مسکراتا اندر داخل ہوا۔ لیکن ایک بار پھر شاہتاج عالمگیر سے منسوب ہوئی اس چار دیواری نے شزا کی مسکراہٹ نوچ لی۔ وہ اندر سٹنگ لاؤنج میں آ کر رکے تھے۔ گھر کسی شاہی محل سے کم نہ تھا۔ دونوں کو ہی شاہتاج نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ شزا ان کے گھر آئی اس نے اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ چھوڑا۔ شزا سخت دکھی تھی، پھر بھی آہل کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ وہ شزا کو دیکھ رہے تھے، وہ دکھائی بھی منحاس اور ان کے جیسی دیتی تھی، وہی آنکھیں، وہی غصے میں ناک کا کھنچاؤ، ماتھے پر پڑی مدھم لکیریں۔ میں واش روم یوز کر سکتا ہوں؟ آہل کو اپنا بیچ میں ہونا مناسب نہ لگا تو بہانہ کیے اٹھا۔ شاہتاج نے فوراً سے مسکرا کر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو آہل جاتے جاتے شزا کو آنکھوں سے تسلی دے کر گیا۔ وہ آہل کے اوجل ہوتے ہی خود کو عجیب غیر محفوظ سمجھنے لگی۔ یہ اس کی ہاتھوں کی حرکت سے واضح تھا۔ منحاس میری پہلی اور آخری محبت تھی شزا، میں ہر تلافی کے لیے تیار ہوں، اپنی جان دے کر بھی اگر مجھے تمہاری نفرت میں کمی کا موقع ملے تو دریغ نہ کروں گا۔ میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہوں؟ جانے کیسی حسرت سی اس آخری جملے میں کہ شزا سے انکار نہ ہوا۔ وہ اٹھے اور شزا کے پاس آ بیٹھے۔ کہیں سے بھی شاہتاج اس کا باپ نہیں لگتا تھا بلکہ بڑا بھائی لگ رہا تھا۔ ایک تو زیادہ عمر نہیں تھی، دوسرا وہ بہت ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھا۔ وہ ساتھ بیٹھا تو شزا ان کے چہرے کو دیکھ کر افسردہ ہوئی۔ امی کو کتنا پیارا ہسبینڈ ملا تھا، پر مقدر اتنا ہی بدصورت۔ وہ کرب سے سوچ ہی رہی تھی جب شاہ نے جھک کر شزا کا ماتھا چوما۔ وہ اس کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اس شخص کا یوں کرنا سارے پتھر دل رہنے کے ارادوں کو ملیا میٹ کر گیا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ کیوں کھسکی؟ وہ غصے اور تکلیف سے اپنا ماتھا رگڑتی بولی۔ وہ دھیما سا دردناک مسکرائے اور اپنی بازو شزا کی طرف لپیٹے اسے اپنے سینے لگایا، اور وہ اتنی بے بس تھی کہ مزاحمت نہ کر سکی، کیونکہ یہ کرنے کے لیے مر رہا تھا۔ شزا تم نہیں جانتی جس سینے سے اس وقت لگی ہو نا، یہ منحاس سے دور ہونے سے اب تک جہنم بنا ہوا ہے۔ اب لگا ہے جیسے اس جلتی آگ پر کوئی ٹھنڈا سا اثر ہوا ہے۔ مجھے معاف مت کرنا، لیکن مجھے اس سے محروم بھی مت کرنا۔ میں نہیں جانتا تھا میری کوئی بیٹی بھی ہوگی۔ جب سے علم ہوا میں تم تک پہنچنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بیٹی ہونے کے باوجود کئی سال میرے اللہ نے تڑپتا رکھا، کیونکہ یہی میری سزا تھی۔ ایک بات تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں، منحاس کا اس کے شوہر کے ساتھ کوئی ازواجی رشتہ نہیں بنا تھا، وہ ایک شرابی آدمی تھا۔ ویسے منحاس کی موت کے لیے یہی مشہور کیا اس کی ماں نے کہ وہ زندگی کے بیچ مر گئی، لیکن در حقیقت وہ خود کو اس آدمی سے بچاتی بچاتی مر گئی۔ شزا نے ان کا حسار جھٹکا۔ مطلب تو یہ والا جھوٹ کیوں مشہور کیا امی نے؟ وہ روحان سی ہوئی، کیونکہ زمانے کو جواب دینے پڑتے۔
جب میں ملا تو سر پیٹ پیٹ کر روئی کہ میں نے منہاس کو اپنے ہاتھوں مار دیا۔ وہ دوسری جگہ شادی سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے منہاس کو میرے یا زمانے کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑا اور پاس بلا لیا۔ میں مجرم ہوں اس کا سب سے بڑا، لیکن میرے ماں باپ اور بہن بھائی میری راہ کے وہ پتھر تھے شزا، جن کو میں ٹھوکر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ اب تک غمزدہ اور ناراض تھی۔ تو اب کہاں ہیں آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی؟ شزا نے اپنی آنکھ رگڑتے بیگی سی سرگوشی کی تو وہ دل ہراش مسکرائے۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ کھینچا سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے جھوٹ کہا کہ میرا سارا بزنس تباہ ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ماں باپ کم از کم نہیں بدلیں گے، پر میں وہ بدقسمت جس کا یہ مان بھی ٹوٹ گیا۔ وہ سب ویل سیٹلڈ ہیں، اپنی اپنی دنیا میں خوش، سب بھائی ان کے بچے اچھے بزنس کر رہے ہیں۔ وہ سچ میں دکھی تھے، شزا نے محسوس کیا۔ ماں تو نہیں بدلتی، وہ اب بھی کرب زدہ تھی۔ جب زیادتیاں سنگین سرزد ہوئی ہوں پھر مکافات عمل کے بیچ مائیں بھی جیتے جی چھین لی جاتی ہیں شزا، لیکن میں اب تم پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو میرے ہاتھ اتنی پاور اتنے پیسے کے باوجود حالی ہیں۔ وہ ان سے روٹ کر منہ پھیر گئی۔ بھلا اسے کیا ان کے حالی ہاتھ سے؟ یہ عیاں کرنے کی پوری کوشش کی، شادی کر لیں تو ابھی بھی ینگ ہیں، بچے اور مل جائیں گے، پھر میں بھی امی کی طرح بھول جاؤں گی۔ بیٹی کی کیا ویلیو، بیٹا ہوتا ہے اصل وارث۔ وہ اس کے مشورے پر مسکرا دیے۔ حق بنتا تھا شزا کا یوں ستانے کا۔ تمہاری امی کے سوا کوئی آج تک نظر نہیں آئی، بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یہ مل جائے تو بیٹی بھی 10 بیٹوں جیسی ہوگی، اتنی ویلیو ہے تمہاری۔ وہ اب بھی نہ مانی تو شاہتاج نے بھی کوئی زبردستی نہ کرے، بازو زور سے جکڑا جس سبب وہ جو منہ پھیرے ان کی بازو کے حصار میں تھی واپس ان کے سینے سے لگ گئی۔ نہ جانے کیوں تکلیف کے باوجود شزا کو ان کے سینے لگنا بہت اچھا لگا کہ آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ لگتا ہے یہاں تو صلح صفائی ہو گئی۔ آہل کے لیے زندگی کے خوبصورت لمحوں میں شمار تھا جب اس کی شزا کو اس کی جائز بابا کی طرف سے یہ آسودہ محبت ملی۔ وہ دونوں ہی آہل کے سامنے آ بیٹھنے پر مسکرائے۔ شزا نے بابا کا حصار جھٹکا اور اٹھ کر آہل کے پاس بیٹھی، اس کی بازو سے لگی، اور یہ بابا کو جالس کرنے کو تھا پر وہ تو جی اٹھے۔ چلیں آہل، ابھی بھی میں ناراض ہوں ان سے۔ وہ لاڈ سے بولی۔ نہیں پلیز ڈنر میرے ساتھ کرو، آج رک جاؤ میرے پاس پلیز۔ وہ منت پر اتر آئے۔ شزا نے گھبرا کر انہیں دیکھا، پھر آہل کو جو اسے بات ماننے کی پیار بری اشارتاً تاکید کر رہا تھا، اور جب شزا مانی تو شاہتاج نے جن مشکور نظروں سے آہل کو دیکھا وہ بیش بہا قیمتی تھی۔ سہانا ابھی تک ابراہیم کے پاس تھی۔ وہ صبح تک انڈر آبزرویشن تھا اور بے ہوش تھا، مگر وہ اس کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ جبکہ حاتب باہر ہی بیٹھا مسکرا کر اپنی بازو پر لگے مائمہ کے ناخنوں کے نشان تک رہا تھا۔ وہ کافی کے ساتھ نوڈلز کھا آئی تھی اور آتے ہوئے کافی بھی نہ لائی۔ جب حاتب کو اکیلا بیٹھا دیکھا تو دوڑ کر پاس آ کر بیٹھی۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے، چونچے لڑاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سہانا پیا کیا سوچ رہی ہوں گی، اف۔ وہ یکدم ہی آ کر غصے سے بولتی ہے، مائمہ کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ تپی گھبرائی نڈھال ہو کر بولتی، جان نکال رہی تھی امیر صاحب کی، اس کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے؟ سچی میں معصوم، مجھے تو نہیں پتا تھا، بتاؤ نا۔ حاتب کی معصومیت ایسی زہریلی تھی کہ مائمہ مشکوک نگاہوں سے گھوری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کس اور ہم کب کر رہے تھے ایسا؟ حاتب بے شرم ہیں آپ۔ اس کی کان میں گھستی آہستہ سا بولی۔ خفت کے مارے اس کی آواز اوپر نیچے ہوئی۔ اچھا تو تم چاہ رہی ہو ہم یہ کریں؟ حاتب کی جوابی کارروائی پر وہ بدک کر دور ہوئے، ایسے گوری جیسے شبہ ہو یہ بندہ پاگل واگل ہو گیا۔ آپ کو نا وٹامن مکے کی کمی ہو رہی ہے۔ وہ پھولی گال اور پھلا کر منہ پھیر گئی۔ مجھے وٹامن امائمہ کی کمی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے سے کان کی طرف جھکا۔ امائمہ نے واپس رخ موڑا پر اس سے پہلے کچھ کہتی حاتب کی بازو پر نظر پڑتے ہی اس کی بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ یہ تو وہ روحان سی ہوئی، باقاعدہ اس کی شفاف رگوں والی بازو خراشوں سے اٹی لگ رہی تھی۔ یہ تم نے مجھے میٹھا سا درد دیا، آئی لائک اٹ، لیکن میں ایسے نشان اور کافی جگہوں پر چاہتا ہوں، ملیں گے کیا؟ بے شرمی کی حدیں کراس کیے وہ آنکھ دباتا ان بہنے کو تیار براؤن آنکھوں میں سنہری آنکھوں سمیت گھسا۔ حاتب اب کون سی چیز ہیں؟ وہ اپنی انگلیوں کی نرم پوریں ان لائنوں پر پھیرتی جنجنا اٹھی، جسے تم مزے لے لے کر کھا سکتی ہو۔ وہ بنا ہائف ایسی بے باکیاں کر جاتا کہ ماحول تھرا اٹھتا۔ وہ دہک اٹھتے گالوں والے چہرے اور مسکاتی آنکھوں سے حاتب کے خوبصورت چہرے پر ذرا سی ڈل آنکھوں کو دیکھتے ٹھٹ کی۔ میں ایسے درد بھی نہ دوں آپ کو جو میٹھے ہوں۔ I'm sorry لیکن چونچے والا زیادہ تھا، میرا دل کانپ گیا تھا سچی۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتی، دوسرے سے اس کی بازو اٹھا کر پیار کرتے جب اٹھی تو سنہری آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ امیر حاتب مقدام لمحہ بلمحہ امائمہ کے عشق میں تباہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
جب بھی وہ مائمہ کو دیکھتا نظروں میں نہ ختم ہوتی شدت و چاہت نظر آتی۔ سہانا میری رگ رگ سے واقف ہیں، میں شرماتا ہوں بس اپنی تعریف پر، رومانس پر مجھے شرم آنی ناممکن ہے، سو برداشت کرو۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور ازلی پائے کا ڈھیٹ ثابت کرے۔ وہ جو میٹھی مسکراہٹ مائمہ کے ہونٹوں پر بکھیر گیا وہ سب سے خاص تھی۔ مجھ سے پہلے کبھی کیا کسی کے ساتھ رومانس؟ یوں ہی بیوی والے کیڑے نے اس سوال پر اکسایا۔ حاتم دلچسپ و گہری نگاہوں سے اپنی حسینہ کو نہارنے لگا، پھر بازو میں برے اپنے ساتھ لگاتے اس کا چہرہ مزید پیار سے دیکھا۔ میری لائف میں رومانس تم لائی، پہلے تو وحشت تھی، بس یو آر رومانس آف مائی لائف۔ ڈھیر پیار آیا تو اس پیاری سی لڑکی کی گال چومی، بے حد رغبت اور راحت کے سنگ۔ آپ کا رومانس سہنے میں بھی اللہ نے خاص مزہ رکھا ہے، اور یہ سکون، راحت اور بہت اچھا سا احساس صرف مائمہ کی ملکیت تھا، تبھی میرے لیے محفوظ ہے۔ وہ چہکی، اترائی، دل کے انگ انگ میں دھڑکی۔ سچ میں مزے لیتی ہو؟ اس کے سوال کی بے ترتیبی پر منہ پھلا گئی۔ حد ہے، ڈنگ کے سوال کرنا سیکھیں۔ وہ بڑبڑا اٹھی۔ حاتم ہنسا۔ سکھا دو نا مجھے ڈنگ اور سلیقے۔ اس کی گال سے ناک رب کریں ہم ہی بہکنے کی کوشش میں تھا۔ خاطب کیوں میرا پاس بیٹھنا بھی مشکل کر رہے ہیں؟ پیٹ میں گول گول کچھ گھومنے لگتا ہے جب آپ ایسے کرتے ہیں۔ وہ شرمانے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی۔ اف، اسے ستا کر خاطب کو ملتی تسکین۔ وہ آسمان پر بیٹھے ہمارے بیبی کی آہیں گول گھومتی ہیں کہ مجھے جلدی لاؤ یہاں ممی۔ وہ جو سمجھی تھی اب یہ آدمی شرم کھائے گا، خاطب کے ریکارڈ ہی توڑ دینے پر پتھرا گئی، چہرہ دھوئیں چھوڑ گیا۔ میں بیٹھ ہی نہیں رہی آپ کے پاس۔ اپنا کان کی لو تک سرخ چہرہ چھپائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹانگیں بری طرح کپ کپا اٹھی۔ لیٹ جاؤ نا۔ وہ ڈر کر پلٹی جہاں وہ نشیلا امیر بنا تاڑ رہا تھا۔ کاش میرے پاس کچھ مارنے کو ہوتا۔ وہ دانت پیس گئی۔ 2-3 کسز دے مارو میرے منہ پر، میں سہ جاؤں گا، کافی بڑا دل ہے۔ خاطب کی زبان کو مانو قرار نہ تھا، منہ کے آگے کھلی خندق ہی تو تھی۔ خاطب! وہ پیروں پر چڑھ کر اچھلی تو خاطب پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہا مارے ہنسا۔ تم بیٹھ جاؤ بس میرے پاس، میں تمہیں ستانے کا سرٹیفکیٹ لے کر پھرتا ہوں۔ ہاتھ کھینچ کر تپی مائمہ کو واپس اپنے پہلو میں لا بٹھایا، اور وہ جو غصہ کرنے کا سوچ رہی تھی خود ہی منہ اس کے شانے میں چھپاتی ہنس دی۔ آئی لو یو خاطب۔ مائمہ کی محملی سرگوشی اور گال پر پیار محسوس کیا خاطب اترایا۔ بٹ آئی لو دس اسمائل۔ خاطب کا اعتراف ہمیشہ خوبصورت ہوتا تھا، اور مائمہ نے واپس چہرہ چھپا لیا کیونکہ وہ اتنی محبت پر جذباتی ہوتی تھی، یہ فطری تھا۔ شاور لیے وہ ایف پی آتے ہی روم میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ سیرا منحوس کو آج مار ڈالتی تبھی کل پر چھوڑا، ویسے بھی جتنا وہ پٹ چکی تھی بے ہوش تھی، اور دوسری طرف اسماعیل شرازی کو نئے کیڑے کاٹ رہے تھے سیرا کے پکڑے جانے پر، لیکن اس کے بھی بس 2-3 دن رہ چکے تھے۔ پارس نے روم میں انٹر ہوتے ہی جب روشانے کو لحاف میں دبکا دیکھا تو ڈور آگے کیے اس کے پاس آ رکا۔ وہ بھی چینج کرنے کے ساتھ دونوں زخموں کا بینڈیج بھی بدلوا چکا تھا۔ وہ سو نہیں رہی تھی، فون آن کیا نوٹیفیکیشن چیک کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے عقب کی جانب بیٹھے اس کی کاندھے کی طرف جھکا تو روشانے نے فون آف کرے سائیڈ میز پر رکھا اور کروٹ بدل کر لیٹی۔ پارس نے اس کے تکیے کے دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے۔ کوشش کر رہی ہوں، برا خواب بھی ہو، اسے بولنے میں وقت لگتا ہے، یہ تو سب ریئل تھا۔ وہ دکھی بھی تھی اور ناراض بھی۔ پارس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، شاید وہ سپیس ڈیزرو کرتی تھی ابھی۔ میں جانتا ہوں بہت تکلیف میں ہو تم، لیکن تھوڑا رحم مجھ پر بھی کھاؤ۔ ایسے روڈلی بات کرو گی مجھ سے تو دکھی ہو جاؤں گا۔ تم جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، میں صرف پھیکے لفظ نہیں سن سکتا تمہارے۔ خود کو بہت ڈاؤن فیل کر رہا ہوں، شرمندہ بھی۔ بتاؤ کیسے ٹھیک ہوگی تم؟ وہ اسے تکتی دھیما سا اختتام تک مسکرائی۔ تھوڑا سو لوں گی تو بیٹر فیل کروں گی، آپ کو ڈاؤن ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں ہتھیلیوں میں پارس کا چہرہ بسائے یقین تو دلا رہی تھی، پر پارس کو نہ ہوا۔ میری کس نہیں ٹھیک کر سکتی؟ وہ سونے کی بات پر خوش نہ ہوا۔ روشانے نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پارس۔ وہ پھر سے روحانسی ہوئی۔ پارس نے ایک ہاتھ تکیے سے اٹھاتے روشانے کے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں سے ہٹائے۔ جیسا تم چاہو، سو جاؤ۔ وہ اس پر سے اٹھ گیا۔ روشانے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن پارس اٹھ کھڑا ہوئے آنکھیں پھیر چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا روشانے، نیند لو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہیں سکتا تھا، تبھی منت کی۔ نہیں چھوڑوں گی، وہ ضد میں بولی۔ دیکھو مجھ سے اتنی نزدیکی بھی خطرہ ہے، سو ہاتھ پکڑنے سے بھی گریز کرو، مجھے مزید میری نظروں میں مت گراؤ روشانے، گڈ نائٹ۔ اس بار وہ ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ روشانے نے لحاف پیچھے پھینکا اور اٹھ کر پارس کے پیچھے جاتی اس کے سامنے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر سامنے جم گئی۔ میں ہٹ نہیں چھوڑ سکتی آپ کو، پہلے اچھے سے بات کریں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ پارس نے گہرا سانس کمرے کی فضا میں بھرا جو روشانے اور اس کی ملی جلی خوشبوؤں سے مہکی تھی۔ تم نے کی بات اچھے سے؟
وہ سرد نظروں سے گورا. لک ایٹ می, اچھے سے بات کہاں سے کروں؟ وہ اس کے جتانے پر سلگا. اس منہ سے. وہ چڑ کر بولا. دکھ رہا ہے منہ. وہ منمنائی. پارس کی برداشت یہیں تک تھی. اوکے فائن, میں دوبارہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا. ناؤ ہیپی؟ وہ بات کو الٹا رنگ دے کر روشانی کو اور چڑچڑا کر گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ صدمے میں بڑبڑائی. یہی بات بہتر ہے. اب اپنے آپ کو دیکھو, کیا حال کر دیا میں نے. شرمندگی سے زمین میں گڑ رہا ہوں تمہارا ایسا لہجہ محسوس کر کے, اور غصہ آ رہا ہے خود پر. میں ٹھیک نہیں ہوں تمہارے لیے. ویری ڈینجرس. تم خود کو بچاؤ مجھ جیسے وحشی درندے سے. تم بہت پیاری ہو مجھے. خود کو بچاؤ مجھ سے. آرام کرو, مجھے کچھ کام ہے. اسے پکڑ کر آہستگی سے سائڈ کرے. پارس نے خود اذیتی کی انتہا کی. اس کی بازو سے پکڑتی مشکل سے اپنے دوبارہ سامنے کر سکی, اور اس کے بازوؤں میں آ کر قید ہوئی. پارس کے پہلوؤں میں گرے ہاتھ اپنے اطراف رکھتے, چہرہ اٹھا کر برہم پارس کو دیکھتے ڈری سہمی لگی. میں بھی بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. آپ میرے حق میں خود مجھ سے بھی زیادہ اچھے ہیں. آئی سویئر, میں بس تھوڑی ڈر گئی تھی کہ کچھ برا ہو جاتا تو. آپ سے ناراض نہیں ہوں, لیکن اس وقت عجیب سی ہو رہی ہوں. مجھ سے لاڈ کرنے کے بجائے آپ میرا اور ہون ہوش کر رہے ہیں پارس. آئی نیڈ یو. اس کے کمزور سے لہجے پر فوراً اپنی سرد مہری ترک کرے بے چین ہوا. کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ تڑپتے لہجے میں بولا. نظریں روشانی کے چہرے کے خوبصورت نقوش پر پیار سے سفر کر رہی تھی. مجھے سافٹ سا گلے لگا کر سلائیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. وہ پھر سے اس کے سینے جا لگی. پرومس کرو. وہ ابھی بھی مضطرب تھا. دل و جان سے پرومس. آپ کی میرے پاس موجودگی میرا آرام بنتی ہے. درد نہیں, اب درد نہیں ہے میرا. آپ میرا مرہم ہیں. آپ میری دوا ہیں. آپ میری ہر کمی کو پورا کرتے ہیں. آپ ہر روپ میں میرے لیے سراپا پیار ہیں پارس. کبھی خود کو برا نہیں کہنا. پارس نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیتے سر ہلایا, جبکہ روشانی کی کھوئی ساری راحتیں بس یہیں تک کھوئی رہی. وہ مزید اسے اداس چھوڑتا, ایسا پارس عیسیٰ مغلانی کو زیب نہ دیتا تھا. جی جناب, سافٹ سی ایپیسوڈ دیا ہے میں نے کل کے دھماکے دار رومانٹک ایکشن کے بعد, تو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. لیکن کل کی ایپیسوڈ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ لے کر آنے والی ہے, ایک دم سے کہانی کو بدلنے والی ہے. تو یہ سرپرائزنگ ہوگا آپ سب کے لیے. ہفتے کا لاسٹ ڈے ہوگا, لیکن بہت ہی مزیدار ہوگا. تو ملتے ہیں پھر 67 ایپیسوڈ میں. اچھا سا تبصرہ, لائک, کمنٹ, شیئر ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پارس وائلڈ فلاور مین بائی اسمر مرزا میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.